हनी, अबीरा ने परीजे को पुकारने के साथ साथ इसके बेडरूम के बारी दबेज पर्दे भी हटाने शुरू कर दिए थे। सूरज की तेज शुआओं की रोशनी सीधा परीजे के चेहरे पर लगी थी। गुप्त अंधेरे के बाद यकदम से तेज चमकती रोशनी इसकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसने तेजी से ब्लैंकेट को सर पैर तान लिया। अबीरा की नज़रों से यह मंजर पोशीदा नहीं रह सका। वो परीजे की इस हरकत पर सुलग कर रह गई और आगे बढ़कर इस पर से ब्लैंकेट खींच लिया था। मम्मी, क्या है, सोने देना, कसमालंदी से भरपूर आवाज़ में कहा। टाइम देखा है तुमने? सुबह के 10 बजने को हैं और तुम अभी तक बिस्तर में पड़ी हो। मम्मी, आज संडे है, ऑफ डे। लहजे में बेजारी ही बेजारी। हकीकी मायनों में नींद में खलल बहुत खुला था। अगर ऑफ डे है तो मतलब सारा दिन सो के गुजारोगी? अबीरा को अपनी इकलौती बेटी वो इसके सरहाने आकर बैठ गई। वो जानती थी कि परीजे किस कदर मेहनत करती है। कराची के महंगे तरीन होटल के मैनेजर ऑफ डायरेक्टर के अलावा सोशल वर्कर इसके साथ इसका अपना शौक आर्ट गैलरी पेंटिंग करना। हफ्ते में 7 दिन ज़्यादातर इसका पूरा वक्त बिजी जाता सिवाय संडे के, जिसमें वो अगर सो कर गुजारे तो अबीरा चिढ़ जाती थी। मेरी जान, मैं जानती हूँ बिजी रहती हो, मगर संडे तो अपनी फैमिली के साथ गुजारो। वो नरमी से इसके सुनहरी सिल्की बालों में उंगलियां चलाने लगी थी, जिससे परीजे को बहुत सुकून, बहुत खुशगवार सा एहसास हो रहा था। परीजे ने अबीरा की ममता का फ़ायदा उठाया और अपना सर इनकी गोद में धर दिया था। ओहो, बड़ा लाड उठवाए जा रहे हैं। इस असना में अकमल खान भी बेडरूम में दाखिल हुए थे। अकमल खान की बात पर अबीरा धीरे से मुस्कुराई थी। गुड मॉर्निंग दादा जान। अकमल खान की आमद पर परीजे ने बगैर पोजीशन बदले कहा। मॉर्निंग डियर हनी। अकमल खान ने नरमी से कहा। भाई अबीरा जी, बाबा जान। उन्होंने सामने खड़े अकमल खान को देखा। बेटा, वो शारक हलवा पूड़ी और कीमे की कचौरियाँ ले आया है। तुम यूँ करो, वो टेबल पर लगा दो और परीजे की फिक्र मत करो। अगर परीजे को नींद आ रही है तो मत उठाओ, सोने दो इसे। हल्के से शरारत से मुस्कुराए थे और इनकी शरीर मुस्कुराहट अबीरा अच्छी तरह समझ गई थी। अलबत्ता परीजे की बंद आंखें पूरी तरह खुल गई थी। बहुत भूख लगी है मम्मी। मेरा तो ख्याल था तुम अभी तक सोने के मूड में हो। अकमल खान अच्छी तरह जानते थे कि वो किस कदर खाने पीने की शौकीन है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि खाना पीना इसकी कमज़ोरी है। लापरवाह और बेफिक्र होकर खाती थी। यही वजह थी कि इसका वेट बिल्कुल ही ओवर हो गया था। अबीरा बहुत समझाती थी कि अपने बढ़ते हुए वेट पर तवज्जो दो, कम खाओ, मिर्च मसाले के फूड मत खाओ, एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन करो। रोज़ ये लेक्चर 1 घंटे का मिलता, मगर मजाल है जो परीजे के कान पर जूं भी रेंग जाए। नाश्ते की टेबल पर पूरी का पोट परीजे ने अपनी जानब खींच लिया था। यार हनी आपी, या तो अपने पेट पर रहम करो या हमारी भूख को भी देख लो। शारक इसके खाने पर टोके बिना नहीं रह सका, बल्कि पूरियों का पोट लेने के लिए हाथ बढ़ाया भी तो परीजे ने मज़ीद अपने पास कर लिया। मम्मी ने जो पराठे और आमलेट बनवाए हैं वो खाओ, खबरदार जो अपने ख़राब नज़रें इस पर डाली भी तो। परीजे, आराम आराम से खाओ, क्या हो गया है तुम्हें? जिस रफ्तार से वो खा रही थी लग तो यही रहा था कि कोई दूसरा ना खा ले। मम्मी, आप नहीं जानती हैं, पता है रात भी कुछ नहीं खाया था मैंने। आर्ट गैलरी में इतनी देर हो गई थी कि कुछ खा भी नहीं सकी। खुदा का खौफ करें हनी आपी, पहले के लोग झूठ बोलते थे तो मर जाया करते थे, मगर अब तो बुखार भी नहीं होता। शारक ने बदकते हुए कहा। क्या मतलब? इसने नासमझी की कैफियत में शारक को देखा।
رات کو 1 بجے پیزا اور کولڈ ڈرنک کس نے منگوائی تھی؟ خواب دیکھ رہے تھے کیا؟ پریزے نے غصے سے شارک کو دیکھا تھا کیونکہ وہ محسوس کر چکی تھی ابیرہ کی غصے اور نظریں اسی پر تھی۔ ابیرہ ڈنر کے بعد کچھ بھی کھانے کے سخت خلاف تھی اور پریزے پر تو سخت پابندی لگائی ہوئی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کی تھی۔ شارک کو اپنی باتوں میں پٹا کے اس سے اپنا کام نکلوا ہی لیتی تھی۔ ابیرہ نے ناراضگی بھری نظروں سے پریزے کو دیکھا اور نفی میں ادھر ادھر سر ہلاتی اپنے لیے چائے کا کپ اٹھائے ہونٹوں سے لگا گئی۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو گئی ہیں۔ پریزے کو ابیرہ کی ناراضگی کی فکر لگی تو سب چھوڑ چھاڑ وہ ان کے گلے کا ہار بن گئی تھی۔ سوری میں آئی پرومس آگے سے کوئی بد احتیاطی نہیں ہوگی۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، شارک نے سرگوشی انداز میں کہتے ہوئے پوری کا کاپوٹ اپنی طرف گھسیٹ لیا تھا۔ اکمل خان بھی ہولے سے مسکرا دیے تھے۔ شارک کی دھیمی سرگوشی پریزے نے سن لی تھی۔ وہ گھورے بنا نہیں رہ سکی تھی، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے نہ چھوڑنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ سچ مائرہ میں اس قدر پریشان ہوں پریزے کی طرف سے۔ ابیرہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے؟ وہی مسئلہ۔ کل بھی پریزے کو کچھ لوگ دیکھ کر گئے ہیں، مگر صاف لفظوں میں اسی وقت کہہ گئے کہ پریزے کا ویٹ بہت ہے۔ ان کے لہجے میں اداسی اور اذیت پنہاں تھی۔ سائرہ بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی۔ ابیرہ اور سائرہ دونوں بچپن کی کلوز فرینڈز تھیں۔ ہر دکھ سکھ، ہر خوشی غم میں برابر کی شریک، ہر بات چاہیے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو ایک دوسرے سے شیئر کرتی، ڈسکس کرتی۔ ان کی دوستی اس قدر گہری اور سچی ثابت نکلی کہ دونوں کی شادیاں بھلے ہی ایک دوسرے الگ الگ خاندانوں میں ہوئی ہوں، مگر دونوں کے سسرال ایک ہی گلی میں تھے۔ سائرہ کے گھر میں ان کے شوہر اور ایک بیٹی جیا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، جبکہ ابیرہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا جب پریزے 14 سال کی اور شارک 12 سال کا تھا۔ ابیرہ کے سسر اکمل خان نے ہی ان کو سنبھالا۔ دکھ اور سانیہ بڑا تھا، مگر وقت ہر مرہم کا علاج ہے، سارے زخم اور گھاؤ بھر دیتا ہے۔ لیکن اب جو سب سے بڑا مسئلہ منہ پھاڑے کھڑا تھا وہ تھا پریزے کی شادی، جو اس کے زیادہ ویٹ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ ابیرہ بلا وجہ پریشان ہوتی ہو، پریزے کوئی اس قدر فربا بھی نہیں۔ ماشاءاللہ سے پیاری لگتی ہے، کیا کمی ہے پریزے میں بتاؤ مجھے؟ مینیجر آف ڈائریکٹر ہیں، آرٹ گیلری میں ماہر ہے، ابھی پچھلے ہفتے ہی اس کی بنائی گئی پینٹنگ کی ایگزیبیشن ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سوشل وومن ورکر کی فیلڈ سے بھی منسلک ہے۔ اتنی قابل ذہین مکمل ہے ہماری پریزے۔ جو لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ پریزے کا ویٹ زیادہ ہے، وہ ہمارے بیٹے کی جوڑ کی نہیں، تو وہ سب بکواس کرتے ہیں، فضول گوئی کرتے ہیں۔ سائرہ آہستگی سے ابیرہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سائرہ اس میں غلط بھی تو کچھ نہیں۔ لڑکی کی قابلیت، اس کی ذہانت، لڑکے والے بعد میں دیکھتے ہیں، مگر پہلے تو اس کی شکل، اس کی خوبصورتی، اس کا سراپا دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہماری پریزے خوبصورت نہیں ہے؟ میدے جیسی رنگت، پرکھڑے نقوش اور سیاہ آنکھیں، شگرفی لب، گولڈن سنہری شہد آئی بال، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اس پر اس کا موٹاپا، وہ نہیں دیکھتی ہو تم؟ یہ بات انہوں نے کس دل سے کہی وہی جانتی تھی، مگر حقیقت اور سچائی پر خوش فہمی کا پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ کوئی موٹاپا نہیں ہے بس، اور زیادہ پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو، یقیناً کوئی وقت مقرر ہوگا۔ پریزے کی شادی کا بھی جب آئے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور جھٹ پٹ شادی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ابیرہ نے ایک ٹھنڈی سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ اسی دوران ملازمہ ان دونوں کے لیے چائے کی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی لے آئی تھی۔
सायरा ने खुद ही अबीरा के लिए भी चाय बनाई और प्लेट में कटलस और कुछ निम्को निकालकर प्लेट इसको थमाई। अबीरा ने चाय का गरम घूंट अपने हलक में उतारा। और बताओ जिया की शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? फरीजे की बातों में सायरा की इकलौती बेटी जिया को भूल गई, जिसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। अबीरा को अंदर ही अंदर शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। चल रही है? अरे हाँ, शादी से याद आया। सायरा ने चाय का कप कांच की टेबल पर रख कर याद आने पर उन्होंने अबीरा को तबस्सुम निगाहों से देखा था। तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई, मेरी नंद है ना फरीना, जो लंदन में रहती है, इसका एक ही इकलौता बेटा है, साहिर ज़की। वो आजकल में पाकिस्तान आने वाला है। फरीना की दिली ख्वाहिश है कि इसकी शादी यहाँ पाकिस्तान में हो। मैंने फरीना से फरीज़े का जिक्र किया था, इसको तो कोई एतराज़ नहीं है। साहिर आ रहा है, वो फरीज़े को देखेगा और मुझे 100% यकीन है कि हमारी फरीज़े साहिर को पसंद आ जाएगी। अच्छा। अबीरा सायरा की बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। दिल में उम्मीद के जुगनू चमकने लगे थे। बिल्कुल अबीरा के चेहरे और आंखों की चमक पर सायरा के लबों पर आसूदा मुस्कुराहट खिली थी। उन्होंने सदक दिल से अपने दिल अजीज दोस्त के लिए दुआ की थी। अब तो ये कटलस खा लो जो पड़े पड़े ठंडे हो गए हैं, और चाय भी अपना रंग खो चुकी है। ज़रूर खाऊंगी, मगर अपनी मुलाजमा से दूसरी चाय बनवाओ। खुशी से बाछें खुली जा रही थी। अभी बनवाती हूँ। सायरा हौले से मुस्कुराई थी और मुलाजमा को आवाज़ दी थी। वट, आज फिर? अबीरा की इस नई फरमाइश पर मुंह खोले फरीज़ा देखती की देखती रह गई। हफ्ते में 3 से 4 रिश्ते आते थे इसके, और सबका एक ही जवाब होता था। कुछ टाइम तो वो पैर मुर्दा की दुखी सी हो जाती थी और दिल ही दिल में हतमा फैसला भी कर लिया करती थी, खुद को कंट्रोल कर लेगी। मगर ये जज्बातियात 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रहती थी। इसका मूड था कि खाओ पियो ऐश करो और भूखे पेट नहीं भरले पेट इस दुनिया से जाओ। आज नहीं तो मगर हो सकता है 1-2 दिन में। ड्राइंग रूम में अकमल खान और शारिक की नज़र सामने खुले फुल साइज़ एलडीए की जानिब ज़रूर निकली थी, मगर इनकी समात और ध्यान अबीरा और फरीज़े की जानिब था। यानी लड़के के माँ बाप नहीं, डायरेक्ट लड़का मुझे देखने आ रहा है। फरीज़े ने इस वक्त खासी जज्बातीपन का मुजाहरा किया था। हाँ तो इसमें क्या कबाहत है? अबीरा ने निगाहों की जिद में फरीज़े को रखा, जिसने ब्लैक जीन्स पर रेड एम्ब्रॉयडरी कुर्ती जेब तन कर रखी थी। दादा जान, आप सुन रहे हैं? आप मम्मी की लॉजिक। वो तन फन करती अकमल खान के बराबर में धम से आकर बैठी थी। हनी आपी क्या करती हैं? पूरा सोफ़ा हिला दिया। अभी मैं झटके से नीचे को गिरता। शारिक ने संजीदगी की भरपूर एक्टिंग करते हुए फरीज़े को हल्का सा रुख मोड़ के देखा था। तुम फिलहाल अपनी तोती बंद रखो। ऐसा ना हो अभी सच में मेरे हाथों से ज़ाया हो जाओ। इसकी आंखों में इश्ताल, गुस्सा और नाराज़गी के मिले जुले तासरात थे। अरे मेरे बच्चे, अबीरा बहू बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आहर क्या हर्ज है अगर साहिर तुम्हें देखने घर आ रहा है? अकमल खान ने नफासत से समझाना चाहा। फरीज़े ने अकमल खान को फटी आंखों से देखा। इसका मतलब सारी खिचड़ी तैयार हो चुकी है और मुझे कानों कान खबर भी नहीं। अकमल खान के इस जुमले ने इसको सब कुछ समझा दिया था। किन लोगों के दरमियान सब कुछ पहले से तय पाया जा चुका है। कुछ भी नहीं, हम तो बिरयानी खाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी तुम्हारी शादी की। शारिक की रगे ज़राफ़त एक बार फिर फड़की, जिस पर फ़िलहाल फरीज़े इसको बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इसकी खामोशी पर अबीरा इसके पास आई। मेरी जान, देख तो लो, क्या पता यहाँ बात बन जाए। अबीरा ने मलामत से इसको देखा। इंशाअल्लाह। अकमल खान ने भी तहे दिल से अपनी अकलौती चहेती पोती के लिए दुआ की। यानी एक और तजर्बा मेरा मुंतज़िर है। अबीरा और अकमल खान के चाह से समझाने पर इसका सारा गुस्सा इश्ताल ठंडा पड़ गया था। तजर्बा कामयाब भी हो सकता है, और हो सकता है आने वाले नए साल में 2 छोटे छोटे तजर्बों के साथ आप घर आएँ।
شارق نے زومینی بات نے اس کو پھر سے چھیڑا، جس کا مطلب پریزے تو نہیں، البتہ اکمل خان اور عبیرہ ضرور سمجھ گئے تھے۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے تجربے؟ وہ منہ میں آہستگی سے بولتی ہوئی نہ سمجھی کیفیت میں شارق کو دیکھنے لگی۔ ایک دو سیکنڈ کے بعد اس کو یہ تجربے والی کہانی سمجھ آئی تو شارق کو خونخوار نظروں سے گھورتی اپنے سارے نوکیلے پنجے کھڑے کیے کھڑی ہوئی شارق، جو اس کی جانب سے پہلے ہی کسی کارروائی کا منتظر تھا، تیزی سے اٹھ کر بھاگا تھا۔ شارق چیختا چلاتا بھاگا اور اس کے پیچھے پریزے اور کور کو کہتی ہوئی، اس لڑکی کا بچپنا نہیں جائے گا۔ عبیرہ نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بھی ایک بہت بڑا معرکہ تھا پریزے کو راضی کرنے کا، جس میں عبیرہ کامیاب ٹھہری۔ کب تک آ جائے گا وہ لڑکا؟ اکمل خان نے نہایت پرجوش لہجے میں پوچھا تھا۔ سائرہ سے بات ہوئی تھی، شاید کل اول۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے ٹی وی کی اسکرین کو دیکھنے لگے تھے۔ آپ آج رات کے ڈنر میں کیا لیں گے بابا جان؟ کچھ بھی بنا لو، مگر ساتھ میٹھا ضرور بنانا۔ انہوں نے ریموٹ اٹھا لیا تھا اور کوئی اور نیوز چینل سرچ کرنے لگے تھے۔ بابا جان، آپ جتنے شوق سے میٹھا بنواتے ہیں، آپ تو کم پریزے ہی پورا کھا لیتی ہیں۔ بری بات بیٹا، مت ٹوکا کرو، کسی کے باپ کا نہیں اپنے نصیب کا کھا رہی ہیں۔ اکمل خان نے تیزی سے ٹوکا تھا، آپ کا کہنا بالکل درست ہے بابا جان، مگر پریزے کا ویٹ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ عبیرہ کو یہی فکر کسی دیمک کی طرح کھائے جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، تمہاری ساری فکریں، ساری سوچیں لامعنی ہیں۔ اب ان سب سے باہر نکلو اور پریزے کو اس کی زندگی مست ہو کر جینے دو۔ اکمل خان دانستہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ عبیرہ بھی ایک گہری سانس لیتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ان کا رخ اب کچن کی جانب تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا جس کا عبیرہ کو بڑی بے صبری سے، شدت سے انتظار تھا۔ سائرہ کے ہمراہ آج شام سحرزائی کو آنا تھا۔ انہوں نے اچھے خاصے ناشتے کا انتظام کر لیا تھا۔ پھر وہ پریزے کے روم میں گئی اور پوری وارڈروب کھنگال لی، جہاں تقریباً جینز، شارٹ کرتیاں، لانگ ٹی شرٹس رکھی ہوئی تھی۔ ایک بھی ڈھنگ کا سوٹ نہیں ہے اس لڑکی کے پاس۔ ٹینشن اور ڈپریشن میں ان کے اعصاب جھنجھلانے لگے تھے۔ عبیرہ چاہتی تھی کہ آج پریزے سب سے خوبصورت، سب سے حسین دکھے، کہ سحرزائی کو پہلی ہی نظر میں نہ صرف وہ پسند آ جائے بلکہ شادی کے لیے ہاں بھی کہہ دے۔ ممی اپنے بیڈ روم میں قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ سب سے پہلے اپنے وارڈروب سے نکلے کپڑوں پر پڑی، جو عبیرہ نے سارے نکال کر بیڈ پر پھیلا رکھے تھے۔ ممی یہ سب کیا کر رہی ہیں آپ؟ پریزے صدماتی لہجے میں بولی تھی۔ تمہارے شام میں پہننے کے لیے کپڑے نکال رہی ہوں۔ ان کی نگاہیں ابھی بھی بکھرے کپڑوں پر تھیں۔ مگر کیوں؟ وہ جھنجھلائی ہوئی اپنے کپڑوں کو سائیڈ میں کرتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیونکہ میری جان، آج سحرزکی آ رہا ہے تمہیں دیکھنے۔ اب یہ سحرزکی کیا بلا ہے؟ پریزے کے اعصاب میں ابھی بھی جھنجھلاہٹ سی ہو رہی تھی۔ عبیرہ کا پہیلی بجھاتا لہجہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ پریزے بتایا تو تھا کہ سائرہ کی نند کا بیٹا جو لندن میں رہتا ہے۔ اوہ، اس کے سارے کھچے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اور آپ چاہتی ہیں کہ میں تیار شیار ہو کر اس لندن پلٹ کے سامنے جاؤں؟ ہاں بالکل، لہجے میں مصروفیت تھی۔ بالآخر بڑی محنت کے بعد ایک سوٹ ہاتھ لگ ہی گیا تھا۔ وائٹ شاپر میں پیک ایک سوٹ جسے شاید پریزے نے کھول کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ فیروزی کلر کی شفون کی گھیردار دار فراق جس پر بلو دھاگے سے لائٹ سی کڑھائی ہوئی تھی۔ شفون کے دوپٹے کے چاروں طرف اپلک لگی ہوئی تھی۔ عبیرہ کو یاد آیا انہوں نے پریزے کی سالگرہ پر یہ فراق گفٹ کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پریزے ایسے کپڑے نہیں پہنتی، مگر عبیرہ نے کہا کچھ چینج کرو اور یہ پہنو، تم پر بہت اچھی لگے گی۔
اس وقت تو پریزے نے ناک منہ چڑھا کے حامی بھر دی، مگر بعد میں بات آئی گئی ہو گئی۔ پریزے یہ پہنو آج تم۔ عبیرہ نے فراق کو ستائشی نظروں سے دیکھا اور پوری فراق کھول کے اس کے سامنے کر دی۔ نہ ہی تو مجھے یہ پہننا ہے اور نہ ہی کسی ساحر ذکی کے سامنے جانا ہے۔ پہلے لڑکے والے آتے تھے، وہ مجھے ریجیکٹ کر کے جاتے تھے، اب لڑکا خود آئے گا مجھے دیکھنے اور وہ ریجیکٹ کر کے جائے گا۔ اس کے لہجے میں دبا سا غصہ ہلکورے کھانے لگا۔ وہ صحیح معنوں میں اپنی نمائش سے تنگ آ گئی تھی۔ مہمان آ گئے تھے جنہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ سائرہ نے شارق سے عبیرہ اور پریزے کا پوچھا تو شارق نے ڈرنے کی ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے دونوں کانوں کو ہاتھ سے پکڑا۔ اس کی حرکت دیکھ کر سائرہ ہلکے سے ہنسی تھی، بلکہ سب کچھ سمجھ بھی گئی تھی۔ جتنی محنت مشقت منت سماجت سے سائرہ اور عبیرہ پریزے کو ڈرائنگ روم میں لائی تھی، ان کا گردہ ہی جانتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کو منایا ہے، جب جا کر وہ ان کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ منہ پھیلائے سر و آنکھوں کو جھکائے وہ ساحر ذکی کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ ناشتے کا دور چلا تھا۔ ملازمہ کانچ کی ٹرالی گھسیٹ کے یہاں لائی تھی۔ سائرہ نے پلیٹ میں کچھ شامی کباب اور چپس رکھ کے پہلے اکمل خان کو پلیٹ پکڑائی، پھر ساحر ذکی کو۔ ڈرائنگ روم کی پرفضا ماحول میں خاموشی کا راج تھا، جس میں کبھی کبھی اکمل خان اور ساحر ذکی کی آواز گونجتی تو کبھی سائرہ اور عبیرہ کچھ ڈسکس کر رہی ہوتی۔ اس وقت کوئی بھی یہ ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ ساحر ذکی پریزے کو دیکھنے آیا ہے۔ ان سب کے درمیان ایک نفوس جو چپ چاپ بیٹھا اپنی خاموش دھڑکتی دھڑکنیں گن رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے مروڑ رہی تھی۔ ساحر ذکی کی گمبھیر آواز وقفے وقفے سے اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اتنی خوبصورت اور سحرانہ آواز والے کو دیکھنا تو چاہیے کہ اس جادوئی آواز کا مالک کون ہے۔ جھجکتے ہوئے اس نے نگاہ اوپر کو اٹھائی تو جیسے پل بھر کو دھڑکنا ہی بھول گئی ہو۔ ہینڈسم ڈیشنگ، صاف شفاف سفید رنگت، خوبصورت چہرے کے نقوش پر سیاہ گھنی مونچھوں تلے گراز لبوں کا جوڑا، بڑی بڑی آنکھیں جب اکمل خان کے کسی سوال پر اوپر کو اٹھتی ہیں تو آنکھوں کی چمک سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا رنگ گرے ہے۔ پریزے کو وہ متاثر کن شخصیت کا حامل ساحر ذکی پہلی نظر میں پسند آ گیا تھا، جس کے بیٹھنے اور بات کرنے کے سٹائل میں نہایت وقار تھا۔ پریزے نے جانے کیوں ہلکے سے مسکراتے ہوئے سر کو خم کر لیا تھا۔ اندر سے دل نے گواہی دے دی تھی کہ یہی وہ شخص ہے جو تمہاری زندگی کو مکمل کر سکتا ہے۔ ہنی بیٹا، سائرہ نے دھیرے سے پکارا تھا۔ جی سائرہ آنٹی۔ پریزے نے رخ موڑ کر سائیڈ والے صوفے پر بیٹھی سائرہ کو دیکھا۔ بیٹا ساحر کو اپنی پینٹنگز دکھاؤ۔ انہوں نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے پریزے کو ساحر ذکی کو دیکھا، جو اپنے نام پر پریزے کو دیکھنے لگا۔ ساحر پتہ ہے پریزے آرٹ کونسل میں فرسٹ پرائز رہ چکی ہے۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے پریزے کی پینٹنگز کی ایگزیبیشن ہوئی ہے، جس میں کافی سراہا گیا ہے۔ پریزے کی صلاحیتوں کو۔ سائرہ کی باتوں پر ساحر ذکی بڑی دلچسپ نگاہوں سے پریزے کو دیکھا تھا۔ ساحر ذکی نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ واپس کانچ کی ٹیبل پر رکھ دی۔ ویری نائس، پھر تو ضرور دیکھنی چاہیے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور جاؤ ہنی، سائرہ نے فوراً کہا۔ پریزے ساحر کو اپنے اس روم میں لے آئی جہاں اس نے اپنی پینٹنگ سجا کے رکھی تھی، بلکہ یہ روم اس نے اس کام کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ ساحر ذکی نے چاروں طرف نظریں گھمائی تھیں۔ بڑا سا خوبصورت روم روشن ہو رہا تھا۔ بیبی پنک کلر کے اسکین دیواروں پر جگہ جگہ چھوٹی بڑی ہر سائز کی پینٹنگ سجی ہوئی تھی۔ ساتھ مختلف رنگوں سے بہت سی چیزوں کی نقش نگاری بھی کی گئی تھی۔ سینٹر میں ٹیبل کرسی کا سیٹ رکھا تھا۔ ٹیبل پر کلر ٹرے، برشز، مہنگے ترین کلرز ٹیوب رکھے تھے۔ کچھ میگزین بھی رکھے تھے۔ دو تین کینوس بھی وہیں رکھے تھے۔ کسی ایک کینوس پر کوئی پینٹنگ بھی بنائی جا رہی تھی۔
جسے ادھورا چھوڑا گیا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت صلاحیتوں کی حامل ہوگی۔ وہ دل سے سراہے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ چاروں طرف سے گھومتی نظریں اس وجود پر آ ٹھہریں جس کے لیے وہ بالخصوص یہاں آیا تھا۔ ساحر ذکی کے چہرے پر سنجیدگی کے واضح رنگ ابھرنے لگے۔ سیاہ گھنی مونچھوں تلے عنابی لب گونجے ہوئے تھے۔ سوچوں کا محور لفظوں کی ترتیب دینے کے تانے بانے بن رہا تھا۔ وہ پریزے کو نہ تو اندھیرے میں رکھنا چاہتا تھا نہ ہی کسی آسرے پر، اس لیے ہر بات واضح کرنا چاہتا تھا۔ پھر آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پریزے، ساحر ذکی نے ہلکے سے پکارا۔ جی جانے آج کیا ہوا تھا؟ اس کو دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، وہ کہہ کر کچھ دیر کو رکا۔ دیکھیے، میں ایک اصول پسند شخص ہوں۔ یوں کہنا زیادہ آسان ہوگا کہ میری زندگی ہی ایک ٹائم ٹیبل ہے۔ ٹائم پر اٹھنا، ٹائم پر سونا، ٹائم پر ہر ایک کام کو کرنا۔ اپنی لائف کا ہر فیصلہ میں نے خود کیا ہے۔ میں کبھی بھی ناکام نہیں رہا۔ کامیابی کی آخری حد تک میری پہنچ ہے۔ میری ہر منزل میرے قدموں تلے ہے۔ لیکن ساحر ذکی اپنی زندگی کے بارے میں اس کو بتا رہا تھا۔ پریزے کو بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں موجود سنجیدگی کی سنگینی کا بھی شدت سے احساس ہوا تھا۔ لیکن یہ میرا فیصلہ نہیں ہے۔ کون سا؟ پریزے نے بے ساختہ انداز سے کہا تھا۔ یہی کہ آپ کو بالخصوص یہاں دیکھنے آنے کا۔ دیکھیے، یہاں آنے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ سائرہ آنٹی اور موم کے بے حد اصرار پر میں یہاں آیا ہوں، وہ تو کہہ رہا تھا، مگر اس کے ایک ایک حرف پر پریزے کے چہرے پر تاریکی سی چھا رہی تھی۔ اندر باہر سناٹا سا چھا گیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں لندن میں ہی اپنی کولیگ اشل کو پسند کرتا ہوں، مگر موم کو وہ بالکل پسند نہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میری شادی پاکستان کی لڑکی سے ہو۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا یہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ کچھ توقف کے بعد ساحر ذکی نے پریزے کی محویت کو محسوس کر کے اس کی چمکتی کالی آنکھوں میں بغور تکا تھا۔ ساحر ذکی کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک موہن سی خوشی کی امید اجاگر ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ ہمارے یہاں تو لڑکے والے لڑکیوں کو بھیڑ بکری سمجھتے ہیں، دیکھنے آتے ہیں، پیٹ بھر کر ناشتہ کرتے ہیں اور پھر بڑی آسانی سے یہ کہہ کر رخصت ہو جاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا جوڑ ہمارے بیٹے کے ساتھ ٹھیک نہیں رہے گا، ہمارے بیٹے کے آگے یہ موٹی لگے گی۔ بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے تھے جو اپنے مفید مشوروں سے نوازنا احسان سمجھتے تھے کہ اس کو یوگا کراؤ، جم بھیجو، ایکسرسائز کرے وغیرہ وغیرہ۔ اور جو لوگ یہ بول کر جاتے کہ کھانا پینا کم کھایا کرے، میٹھا چھوڑ دے، تو پریزے پہلے اداس غمگین ہو جاتی، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ ڈٹ کے میٹھا کھا رہی ہوتی تھی۔ ساحر ذکی کا مسئلہ بھلے ہی الگ ہو، وہ لندن پلٹ تھا تو سوچا کہ باہر سے آیا ہے، اس کو بھلا لڑکی کے موٹا پتلا ہونے سے کیا سروکار، کیونکہ باہر ممالک کا ماحول ہی مختلف تھا۔ مگر اس کا تو ارادہ بھی کچھ اور ہی تھا، اور اس سے پہلے کہ ہر دفعہ کی طرح پھر سے ریجیکٹ کر دی جائے اور کوئی لڑکا اس کو ریجیکٹ کرے، میں ہی سب کے سامنے جا کر اس شادی کے لیے انکار کر دیتی ہوں۔ میری سیلف ریسپیکٹ، میری ایگو مجھے بہت عزیز ہیں۔ اس کی سوچیں تلخ ہونے لگی تھی۔ اس بار وہ اپنے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گی۔ بغیر ساحر ذکی کو کچھ بولے اس کو دیکھے وہاں سے نکلتی چلے گئی تھی۔ ساحر ذکی اس کی خاموشی کو سمجھ نہیں سکا، مگر اس گمبھیر خاموشی کو جانے کے لیے وہ اس کے پیچھے ضرور تیزی سے گیا تھا۔ یہ لڑکا ڈھونڈا ہے آپ نے میرے لیے؟ ڈرائنگ روم کی ہلکی سی خاموشی میں پریزے کی تلخی سے بھرپور آواز گونجی تھی۔ ڈرائنگ روم کے ہر نفوس نے پریزے کی جانب دیکھا تھا۔ کہاں سے آپ لوگوں کو وہ گھونچو میرے پرفیکٹ لگتا ہے؟ کسی اینگل سے وہ میرے معیار پر پورا اترتا ہے۔ 1% بھی وہ میرے مزاج جیسا نہیں۔ میری عادت و اطوار، میرے خیالات سے بالکل الگ ہے وہ۔ اس لیے مجھے اس بندے سے شادی نہیں کرنی۔ سائرہ اور امبیرہ دونوں ایک ساتھ کھڑی ہوئی تھیں۔
پریزے کا تلخی میں ڈوبا لہجہ زبان سے نکلتے انگاروں نے چند لمحوں کے لیے ان دونوں کی قوت گوائی سلب کر دی تھی۔ شرمندگیوں میں دو چند اضافہ تو تب ہوا جب ان دونوں کی نظریں پریزے کے پیچھے کھڑے ساحر زکی پر پڑی تھی۔ ساحر زکی تو خود ہکدک چہرہ لیے پریزے کو تک رہا تھا، مگر امبیرا کو ماحول کی کثافت کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے پاس آئی تھی اور ہلکے سے اس کے بازو کو جھٹکا دیا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہی ہو۔ امبیرا کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ ہلکورے لے رہا تھا۔ سوالیہ نظریں تو اکمل خان اور شارق کی بھی تھی، جو اس پر اٹھی ہوئی تھی۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی اور اب مجھ سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا۔ پریزے بغیر کسی کی طرف دیکھے وہاں سے بہتی چلے گئی تھی۔ ہنی بات سنو میری۔ امبیرا کو اس کا انداز کافی گراں گزرا تھا۔ ناگوار نظروں سے اس کو دیکھتی وہ اس کے پیچھے جانے لگی تھی۔ امبیرا! اکمل خان نے ہولے سے مگر سنجیدہ لہجے میں پکارا تھا۔ امبیرا نے پلٹ کر اکمل خان کو دیکھا۔ اکمل خان نے امبیرا کو دیکھنے کے بعد سائرہ کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ سائرہ بیٹی، ہم آپ سے اور ساحر بیٹے سے معذرت خواہ ہیں۔ زبردستی کی بنیاد پر کوئی بھی رشتہ استوار کرنا بہت سی مشکلات سے دوچار کرتا ہے۔ ہماری ہنی کو یہ رشتہ منظور نہیں تو یقیناً کوئی وجہ رہی ہوگی۔ لیکن بابا جان، چند ہی لمحوں میں بھلا منع کرنے کی کیا وجہ رہی ہوگی؟ امبیرا کو اکمل خان کی منطقی نرالی لگی۔ انکل پلیز آپ معذرت کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ ہم سے بڑے ہیں، زیادہ سمجھ بوجھ عقل و شعور کے حامل ہیں۔ سائرہ کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا کہ اکمل خان اس طرح بات کریں۔ بہرکیف اس چیپٹر کو کلوز کر دیا جائے۔ اکمل خان سنجیدگی سے کہتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہو گئے اور آگے سے کوئی بھی لفظ کہے بغیر اپنے کمرے میں بڑھ گئے۔ سائرہ، میں بات کروں گی ہنی سے، کسی قسم کی کوئی زبردستی یا سختی مت کرنا۔ فی الحال ریلیکس رہو، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ سائرہ نے نہایت نفیس لہجے میں امبیرا کو سمجھانا چاہا تھا، حالانکہ ان کی عقل بھی حیران تھی کہ پل بھر میں یہ ہو گیا تو کیوں ہوا۔ تذبذب کا شکار تو وہ بھی تھی، مگر فی الحال حالات کو کنٹرول کرنا ہی بہتر ہے۔ چلیں ساحر۔ انہوں نے ساحر زکی کو دیکھا جو اس سب کے دوران خاموش تماشائی بنا سب دیکھ اور سن رہا تھا۔ جی سائرہ پھپھو، ساحر زکی نے ہلکے سے چونکتے مگر نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، اور اس کی آنکھوں نظروں کے چرانے کو امبیرا اور سائرہ نے مایوسی سے تشبیہ دی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد امبیرا نے ایک سرد آہ سنجیدہ ماحول سپرد کی تھی۔ دوسرے دن پریزے کی وہی روٹین، اس کے لاپرواہ بے فکر انداز سے تو یہی ظاہر ہوا کہ جیسے کل کچھ ہوا ہی نہیں۔ چہرے پر، لہجے میں کل کی باتوں کا معمولی سا بھی شعبہ تک نہیں تھا۔ آج رات ہوٹل میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی بیٹی کی نواسی کی انگیجمنٹ سیریمنی ہے۔ باس نے ساری ذمہ داری میری لگائی گئی ہے۔ ہوٹل کے ہال کو اچھے سے ڈیکوریٹ کرنا ہے۔ آج تو بہت کام ہے ممی، شاید مجھے دیر ہو جائے آنے میں۔ لاپرواہی سے گویا ہوتی وہ رات کے کیک سے بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ چاہے کوئی مرے یا جیے، قیامت آ جائے، کچھ بھی ہو، مگر پریزے کا کھانا پینا ایک طرف۔ اکمل خان تو اپنی چہیتی لاڈلی پوتی کو دل و جان اور جاں نثار نظروں سے تک رہے تھے، جبکہ امبیرا کے انداز میں برہمی تھی، آنکھوں میں ناراضی اور اشتعال تھا۔ وہ کل سے ٹینشن اور ڈپریشن میں گھلی جا رہی تھی، اور ایک پریزے ہیں جسے کھانے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ بہت مزے کا کیک ہے، اور چاکلیٹ کیک تو میرا فیورٹ ہے۔ کیک کا ایک بڑا بائٹ کھا کر انگلیاں چاٹنے لگی۔ کون لایا ہے؟ سائرہ آنٹی، شارق نے تیزی سے کہا۔ وہ خود بھی اس کی لاپرواہی اور بے فکری کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ حیرانگی اس کی نگاہوں میں بھی تھی۔ وہ بھی جاننا چاہتا تھا آخر اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔
سائرہ آنٹی کا جواب نہیں، وہ جانتی تھی کہ مجھے چاکلیٹ کیک کتنا پسند ہے۔ سرسری انداز میں کہتی ہوئی کیک پر سے چاکلیٹ کا ایک بڑا سا حصہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ ہنی، اس سے پہلے کہ عبیرہ کے صبر و ضبطان کی برداشت جواب دے جاتی، انہوں نے کچھ بولنا ہی چاہا کہ اکمل خان نے عبیرہ کو ہلکے سے ٹوک دیا، تو وہ چپ ہو کر بے بس نگاہوں سے اکمل خان کو تکنے لگی تھی۔ جی ممی بولیے۔ پریزے نے عبیرہ کو دیکھا۔ گولڈن فینسی جینس پر رائل بلو خوبصورت سی قیمتی کرتی زیب تن کیے پریزے ہوٹل کی آرائش و زیبائش دیکھ رہی تھی۔ کہیں کوئی کمی بیشی نہیں تھی۔ ہر شخص نے ہوٹل کی ڈیکوریشن اسٹائل کو سراہا تھا۔ تعریفی کلمات سن سن کر پریزے کا سر مزید فخر سے بلند ہوا جا رہا تھا، کیونکہ یہ سب اسی نے تو پلان کیا تھا، اور اس کے باس ان کا تو پوچھو ہی نہیں۔ تو فخر سے تو ان کا بھی سینہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آخر کو ہوٹل جو بزنس کر رہا تھا، وارے نیارے ہو رہے تھے ان کے ہوٹل کے۔ کھلے کھلے جا رہے تھے۔ ہر شخص اپنی جگہ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ کسی کی دلکش ہی تو کسی کا لہجہ قہقہ خوشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پریزے اس وقت بھی کسی مہمان خاتون سے تعریفیں سمیٹ رہی تھی۔ لائٹ سے پنک میک اپ اور ہلکی سی جیولری میں اس کے معدے جیسی رنگت گلکورے مار رہی تھی۔ ہیلو، کسی کی بھاری گمبھیر آواز نے اس کی ساری توجہ سمیٹ لی تھی۔ مقابل کو دیکھ کر اس کے شگرفی لبوں کی مسکراہٹ لبوں کی تراش میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ سیاہ نین کے لشکارے مارتی چمک دمک مدھم پڑ گئی تھی۔ نگاہوں کے سامنے ساحر ذکی بلیک ڈنر سوٹ میں اپنی تمام تر وجاہت سمیت کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا، اور ساتھ میں کوئی پیاری سی نازک اندام حسینہ اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالے کھڑی مسکرا رہی تھی، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی کہ وہ یقیناً وہی لڑکی ہے جسے ساحر ذکی پسند کرتا ہے، جس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیسی ہیں آپ؟ پریزے کی خاموشی پر ساحر ذکی نے پھر اس کو مخاطب کیا تھا، جس پر پریزے ہلکے سے بوکھلائی تھی، مگر لمحوں میں خود کو سنبھال بھی لیا تھا اور خود کو سرزنش کرنے لگی تھی۔ اس لیے ساحر ذکی کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی تھی۔ میں بہت دیر سے تم کو دیکھ رہا تھا، آپ سے تم تک آنے میں اس نے لمحہ بھی نہیں لگایا تھا، جو پریزے کو خاصا ناگوار لگا تھا۔ اوہ سوری، کیا میں آپ کو تم سے مخاطب کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، کل جو ہوا میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ پریزے کے لہجے میں برہمی کے ساتھ سیاہ تین میں بیزاری بھی تھی۔ فرینڈشپ، آئی تھنک فرینڈشپ میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، ساحر ذکی کے پہلو میں کھڑی اس لڑکی نے بے ساختہ کہا تھا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ ساحر ذکی نے اس کو ہر بات سے باخبر رکھا ہوا تھا۔ پریزے، یہ ایشل ہے۔ ساحر ذکی کے اس ایک جملے نے اس کو سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ پریزے نے بغور ایشل کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ نہایت ہی دبلی پتلی سی بلیک کلر کی سلک کی لائٹ ایمبرائڈری فل میکسی میں ملبوس ایشل اس کو ایک آنکھ نہ بھائی تھی، بلکہ اس کو دیکھ کر اندر ہی اندر ایک جلن حسد سی ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں اس سوکھی سڑی میں ایسا کیا ہے جو ساحر ذکی اس پر فرفیتا ہے دل و جان سے۔ پریزے کی سوچوں میں زہر سا گھلنے لگا تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں کوئی صورت بھی تھی، اس کی آنکھوں کو کوئی چہرہ بایا تھا، وہ بھی پرایا نکلا۔ میں اور ایشل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ساحر ذکی کے لہجے میں چاہے جانے کا زم تھا، آنکھوں میں محبتوں کی چمک دمک تھی، خوشیوں کی بارات تھی۔ پریزے کے اندر چھن کر کے کچھ ٹوٹا تھا۔ کتنے ہی لمحوں تک تو وہ بول ہی نہیں سکتی تھی، مگر اس کو خود کو سنبھالنا ہے۔ خود کو ظاہر کرنے کا مطلب تھا اپنی سیلف رسپیکٹ کھونا، جو کہ وہ قطعی برداشت نہیں کر سکے گی۔ بہت اچھا لگا تم سے مل کر، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ تو کیا میں مان لوں کہ ہم بہت اچھے دوست ہیں آج سے؟ اوکے ڈن۔ پریزے نے دوستی کا بڑا ہاتھ ساحر ذکی کا تھام لیا تھا۔
ایشل نے بھی اپنا نازک مری سا ہاتھ بڑھا دیا جسے پریزے نے زبردستی کی مسکراہٹ سمیت تھام لیا تھا۔ ویسے تم لوگ یہاں کیسے؟ ان کی یہاں موجودگی پریزے کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ تقریب جن لوگوں کی ہے ان سے ہمارے فیملی ٹرمز ہیں۔ مصروفیت کی وجہ سے موم ڈیڈ تو نہیں شرکت کر سکے اس لیے مجھے آنا پڑا اور پھر ساحر بھی آیا ہوا ہے تو اور بھی مجھے دقت نہیں لگی، اشل نے صاف گوئی سے کہا۔ پریزے ہر کوئی اس ہوٹل کی ڈیکوریٹ کی تعریف کر رہا ہے۔ ایشل نے کھلے لہجے میں دل سے تعریف کی تھی جس پر پریزے نے ہلکا سا سر خم کیا تھا۔